20 साल तक सऊदी अरब में कमाकर घर भेजता रहा। माँ ने लालच में आकर कभी शादी ना करवाई। अचानक एक्सीडेंट हुआ तो यार दोस्तों ने पाकिस्तान भेज दिया। घर लौटा तो कोई सीधे मुंह से बात न करता। छोटी भावज ने घर से निकालने के लिए मुझ पर बहतान लगा दिया। रात के 2 बजे जब भाइयों ने धक्के देकर घर से निकाला तो मैं बरसती हुई बारिश में रो रो कर अल्लाह से मौत की भीख मांग रहा था, जब सामने से आती हुई गाड़ी ने जोरदार ब्रेक मारी। और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं घर का बड़ा बेटा था और मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। जब मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए तो उनके चेहरे पर सुकून था और उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा कि मैं अपनी नौकरी अपने बेटे के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वही उसे संभालेगा। और मेरा यकीन था ये नौकरी मेरे लिए नई जिंदगी का आगाज होगी। लेकिन मेरी माँ ने जैसे ही कागजी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की, वैसे ही मुझे पास बिठाकर कहा कि ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, ये तनख्वाह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तुम यहाँ रहकर जितने सालों में जोड़ोगे इतने पैसे तो तुम बाहर जाके 1 साल में बना लोगे। और जब माँ ने कहा तो मेरे लिए इनकार करना मुमकिन ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी ज़िंदगी मेरे बाप के बाद सिर्फ हमारे भाग दौड़ में ही लगी है। वो दिन रात हमारे लिए जीती है और शायद इसीलिए वो कभी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं चाह सकती थीं। और मैंने जब सऊदी अरब जाने की तैयारी की तो मेरे दिल में एक नई दुनिया की तस्वीर थी। मैं खुद को बड़ा आदमी बनता हुआ देख रहा था। मुझे लगा कि जब मैं वहाँ कमाऊँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मुझे लड़की भी वैसे मिलेगी जैसे फिल्मों में हीरो को मिलती है, और मेरी शादी भी एक ऐसे ख़ानदान में होगी जहाँ मेरी हैसियत से बढ़कर मकाम होगा। और मैं अपनी माँ को सबसे अच्छा जहेज दूंगा। अपनी बहनों की शादियाँ ऐसे करूँगा जैसे बादशाह अपनी बेटियों को रुखसत करता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो हकीकत का चेहरा बड़ा मुख्तलिफ निकला। मैंने जितनी मुशक्क़त की वो मेरे तसव्वुर से बाहर थी। दिन रात को शिफ्टें, कभी धूप में काम, कभी सर्दी में ठठरना, कभी मालिक की डांट, कभी वक्त पर खाना ना मिलना। लेकिन मैंने कभी शिकवा ना किया, क्योंकि मुझे लगता था कि माँ की दुआ देती है तो काम में बरकत आ जाती है और हर काम मुश्किल आसान लगता है। मैं हर महीने तनख्वाह भेजता रहा, कभी अपनी ज़रूरत को मुकद्दम ना समझा। माँ को हर बार कहा कि अगर घर में किसी चीज़ की कमी हो तो फ़ौरन बताएं, लेकिन उनकी ज़बान से कभी कोई फरमाइश न सुनी। हाँ, इतना ज़रूर होता कि जब भी फ़ोन पे शादी की बात करता तो बात को टाल देती। कभी कहती कि अभी वक्त नहीं आया, कभी कहती कि बहनों की जिम्मेदारियां पहले हैं। और मैं उनकी हर बात मान लेता रहा, क्योंकि माँ की बात को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। फिर 7-8 साल गुजर गए। मैंने खुद ही छुट्टी लेकर वापसी का फैसला किया। और जब मैं अचानक घर पहुंचा तो मेरी माँ बीमार बनकर लेटी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मैं मर रही हूँ और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। तुम्हें एहसास नहीं कि तुम्हारी माँ सांसें गिन रही है। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे खुद पे शर्मिंदगी हुई और अगले ही दिन मैंने वापसी की फ़्लाइट पकड़ ली, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत था। लेकिन अगले ही दिन मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, जो मेरा कज़न भी था। उसने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ ने आज मेरी शादी में जो डांस किया है वो पूरे पिंड की रौनक बन गया। वो हंसी, वो कहे, वो नाचने का अंदाज, हमें तो यकीन ही नहीं आया कि वो बीमार हो सकती हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोचने लगा कि मेरे सामने वो मरी मरी सी लेटी थी और यहाँ वो नाच रही है। मतलब ये कि वो मेरी शादी करना नहीं चाहती। मुझे क्यों नहीं पता चला कि मैं क्यों इतना अंधा था। फिर कुछ अरसे बाद मैंने शादी का नाम लेना छोड़ दिया,
کیونکہ دل ٹوٹ چکا تھا، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی تعریف کرتا۔ اس کا انداز، اس کا لباس، اس کی باتیں، سب کچھ لوگوں کو متاثر کرتا، اور جب میرا بھائی اس کے ساتھ تصویریں لگاتا، خوشی کے پیغامات لکھتا، اس کی گود میں بچہ ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا بیٹا میری دنیا ہے، تو میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رو دوں۔ میرا دل جلتا تھا، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اگر وقت پہ میری شادی ہوئی ہوتی تو آج میرا بیٹا 7-8 سال کا ہوتا، وہ اسکول جاتا، وہ میرا نام پکار کے بھاگتا، وہ میرا سر فخر سے بلند کرتا۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کو گزر چکا تھا اور میں اس وقت کو صرف یاد کر کے جی رہا تھا۔ 19-20 سال اسی ملک میں گزر گئے، وہیں کام کرتا رہا، وہی گرمی، وہی ریت، وہی عمارتیں، وہی تنہائی، وہی پردیسیوں والی بے رخی۔ میرے چہرے کی جھریاں بڑھتی گئیں لیکن خواب کم نہ ہوئے۔ میرے کام میں ترقی ضرور ہوئی لیکن کام کی نوعیت نہ بدلی۔ بڑی بڑی عمارتوں سے لٹک کر کھڑکیوں کے شیشے صاف کرتا تھا، ہر صبح دعا مانگ کر نکلتا تھا کہ اللہ آج بھی حفاظت فرمانا، کہیں رسی نہ ٹوٹے، کہیں ہاتھ نہ چھوٹے، کیونکہ وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ زندگی ایک دھاگے پر لٹکی ہوئی تھی اور وہی دھاگے کبھی کسی کی دعا سے مضبوط ہو جاتا تھا اور کبھی کسی کی بد دعا سے لرزنے لگتا تھا۔ پیسوں میں اضافہ ہوا لیکن عزت میں کمی آتی گئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان دولت کما سکتا ہے لیکن اپنوں کی محبت نہیں خرید سکتا۔ میرے پیسوں سے گھر چلتا رہا، بہنوں کی شادیاں ہوئیں، بھائیوں کی ضرورت پوری ہوئی، گھر میں ہر شے مکمل تھی، صرف میں ہی نامکمل رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ معمول کے مطابق میں ایک اونچی عمارت کی کھڑکی صاف کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ بہت ہوادار دن تھا اور میں ہوا کے جھونکوں کو معمولی کی بات سمجھ کر اپنا کام کرتا رہا۔ اچانک میرے پاؤں کا توازن بگڑا، رسی کھنچ گئی اور پھر یکدم کچھ چرچراہٹ سی سنائی دی، جیسے کوئی پرانا دھاگا ٹوٹتا ہے۔ میری رسی ٹوٹ گئی، میں نیچے کی طرف لڑھک گیا، میرا وجود جیسے ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ نیچے پہنچتے پہنچتے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میرے پاؤں میں ناقابل بیان تکلیف تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری ٹانگ میں نقص آ چکا ہے، اب پہلے جیسا کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ وہیں میرا کوئی نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو صبح و شام تیمارداری کرتا۔ وہاں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنا کام سے فرصت نہیں ملتی۔ پردیس میں درد سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں صرف وقت ہوتا ہے جو زخموں کو چاٹتا ہے، اور دوست یار وہی تھے جو میرے ساتھ ایک ہی ڈیرے میں 20 سال سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا بہت سہارا دیا، دوا دارو کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی طبیعت ذرا سنبھلی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تو واپس چلا جا، کیونکہ گھر جیسی خدمت یہاں کسی کے بس کی بات نہیں، نہ ہی کوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واپسی کے انتظامات کیے اور مجھے جیسے ہی ٹکٹ ملا میں واپس روانہ ہو گیا۔ جب اتنے برسوں بعد گھر واپس آیا، وہ بھی ایک معذور اور لنگڑاتی چال کے ساتھ، تو لوگوں کی آنکھوں میں خوشی نہیں حیرت تھی، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ واپس نہیں جائے گا، اب یہ ہمارے درمیان رہے گا اور ہمارا بوجھ بنے گا۔ میرے چہرے پر جو وقت کی مہر لگی تھی وہ سب کو نظر آ رہی تھی، اور میری ٹانگ کا نقص گویا میرے وجود کی بے بسی کا اعلان تھا۔ اب مجھے کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، میرے اپنوں نے مجھے وہ احساس نہیں دیا جو میں پردیس میں دوستوں کے درمیان محسوس کرتا تھا۔ وہ ماں جس نے ہمیشہ کہا تھا تو بڑا ہے، تجھے قربانی دینی ہے، اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ اب میں خونی رشتوں کے درمیان تھا، لیکن ان رشتوں میں جذبات خون ہو چکا تھا۔ مجھے لگا جیسے اب میں ان کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہوں۔
میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کم سے کم ایک کمرہ تو دے دو، کیونکہ اب میں کہیں نہیں جا سکتا، مجھے یہاں رہنا ہے۔ اس پر بھی انہیں اور خاص طور پر میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کو بہت برا لگا، کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں 2 کمرے چاہیے، کیونکہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو جگہ چاہیے، اور اب یہ بھائی ہمارے حصے کا کمرہ لے گا۔ میں نے کہا کہ یہ پورا گھر تو میں نے بنایا ہے، مجھے تو صرف ایک کمرہ چاہیے۔ میں نے ان سب کی خوشیوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، اب اگر ایک کمرہ مانگا ہے تو کیا زیادتی کی ہے۔ میں نے وہ کمرہ لے لیا اور وہیں پڑا رہتا، دن بھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کوئی آ کر پوچھ لیتا طبیعت کیسی ہے، تو میں ہاں ٹھیک ہے کہہ دیتا۔ ویسے بھی اب کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ میں جیتا ہوں یا مرتا ہوں۔ دن بھر فون پر لگا رہتا، یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ اتنے سال پردیس میں گزر گئے، لیکن میں کیا لے کر لوٹا؟ کچھ بھی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ سکون، نہ ہی عزت، نہ ہی کوئی محبت۔ مجھے وہ سب کچھ نہ ملا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک دن میرا ایک پرانا کزن مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے جب میری ماں سے بات کی تو کہا کہ ابھی بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اب تو بوڑھے لوگ بھی شادی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ماں نے فوراً کہا کہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے رشتے تلاش کرتی، اور پھر کون کرے گا اس سے شادی، اس کے تو بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل کرچی کرچی ہو گیا، جیسے میں نے سفید بال خود اگا لی ہوں، جیسے یہ میرا قصور ہو۔ میں چپ ہو گیا اور اپنے کزن سے کہا کہ بس شادی کی بات چھوڑ دے، اب مجھے کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ اب نہ کسی کے خواب دیکھنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ان خوابوں کے ٹوٹنے کا حوصلہ ہے۔ مجھے ایک دن میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے تیز آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں ایسی تھیں جن میں نفرت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور سازش کی بو بھی آ رہی تھی۔ آوازیں بند دروازے کے پیچھے گونج رہی تھیں اور میں دیوار سے لگا سنتا رہا۔ چھوٹی بابی کہہ رہی تھی، تمہارا بھائی کیوں ہمارے کمرے پہ قابض ہو گیا ہے؟ اسے یہاں سے نکالو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم 2 کمرے مانگیں اور وہ خود ایک کمرے پر قابض ہو جائے؟ تم کچھ نہیں کرتے نوید۔ اور نوید کہہ رہا تھا، یار میں کیسے نکال دوں؟ بھائی ہے میرا، مذاق تھوڑی ہے۔ بھائی کو گھر سے نکال دوں؟ بھائی کو نکالنے کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس سے ماں کو بھی یقین آ جائے اور خاندان والوں کو بھی بولنے کا موقع نہ ملے۔ میں یہ سن کر کانپ اٹھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے میں کوئی چور ہوں، کوئی بوجھ ہوں، کوئی بیکار انسان ہوں، جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہ رہا ہو، جیسے کسی چوہے کو گھر سے نکالنے کی بات ہو رہی ہو۔ میرا دل جل کے راکھ ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ جب کوئی اپنی دشمنی چھپ کر کرے تو بندہ نہ شور کر سکتا ہے اور نہ ہی صفائی دے سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کا انتظار کرو، شاید یہ طوفان خود ہی گزر جائے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ طوفان آنے والا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس طوفان کے بیچ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دن میری چھوٹی بابی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا آ کر یہ بلب ٹھیک کر دیں، بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، بلب نہیں چل رہا ہے اور نوید گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا چلو آخر کار اس نے مجھے کسی کام کے لیے قابل تو سمجھا، ورنہ تو یہ مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی اور پہلی بار مجھے کچھ کہا تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو یہی کہتی کہ یہ تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور جیسے ہی بلب کی طرف بڑھا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں کھڑی ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا، نوید نوید مجھے بچاؤ، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، یہ میرے ساتھ کچھ کرنے لگا ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو صرف بلب دیکھنے آیا تھا، تم نے خود مجھے بلایا تھا۔ وہ پھر بھی چیختی رہی جیسے میں کوئی بھیڑیا ہوں۔
جو اسے نوچنے آیا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور جیسے ہی باہر نکلا سامنے میرا بھائی نوید اور میرا ایک اور چھوٹا بھائی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے آنکھوں میں مجرم بنا دیا اور کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں گے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، میں نے کچھ کیا بھی نہیں، اس نے خود مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں بلائے گی جب اس کا اتنا جوان شوہر ہے، تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ الزام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک چال ہے مجھے پھنسانے کے لیے، لیکن میری بات کسی نے نہ مانی کیونکہ ان کو وہ سنائی دیتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آدھی رات ہو چکی ہے اور اب آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ میں نے کہا کہ کہاں جاؤں گا، میں تو اس گھر کا حصہ ہوں، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ کہنے لگے یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نکلیں، اور دھکا دیا، مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر نکال دیا جیسے میں کوئی ڈاکو ہوں، کوئی گناہ گار انسان ہوں۔ میں باہر نکلا تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا، مجھے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کیا یہ سب سچ میں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا میں اب اپنے ہی گھر واپس نہیں جا سکتا؟ کیا وہ میرا گھر نہیں تھا؟ کیا میں نے ان سب کے لیے کچھ قربان نہیں کیا تھا؟ میری جوانی ان کے سکون کی بھینٹ نہیں چڑھی تھی؟ کیا میرے خوابوں کا خون انہوں نے نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کی ساری بہاریں ان کے لیے نہیں کھو دی تھیں؟ کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے محبت میں کچھ مانگا تھا؟ کیا میں نے غلطی کی؟ کیا میں نے ایک کمرہ مانگا تھا یا پھر میں نے اپنی جگہ کا حق مانگا تھا؟ اور اب میں بے آسرا کھڑا تھا، بے سہارا، بے یار و مددگار، ایک ایسا شخص جس کی زندگی نے اسے صرف بے وفائی دی تھی، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں سے۔ میں اندھیری سڑک پر اکیلا چلتا جا رہا تھا، میرے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، جیسے میرا وجود ہوا میں مولک تھا، جیسے میں کسی اور دنیا کا حصہ بن چکا ہوں۔ میرے جسم میں وہ طاقت نہیں رہی تھی جو 20 سال تک عمارتوں سے لٹک کے شیشے صاف کرتی رہی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈ سے سن ہو رہے تھے، سرد ہوا میرے چہرے پر تمانچے مار رہی تھی، بارش بھی طوفانی ہو چکی تھی، سردی کی پہلی بارش تھی، اور مجھے وہ ٹھنڈ اندر تک لگ رہی تھی جو صرف تنہائی اور بے وفائی سے لگتی ہے۔ میں نے اپنے پاؤں گھسیٹ کر چل رہا تھا، جیسے میرے جسم کا ہر جوڑ بول رہا ہو کہ بس کر دے، رک جا، تھک گیا ہوں، اب اور نہیں۔ لیکن میں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ رکنا کا مطلب تھا سوچنا، اور سوچنے کا مطلب تھا مر جانا۔ میرے دل میں ہزاروں خیال تھے۔ میرے بھائیوں نے مجھے نکال دیا، میرے اپنے بھائی جن کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی، جن کے بچوں کی خوشی کے لیے میں نے اپنے بچوں کا خواب چھوڑ دیا۔ میری ماں بھی خاموش رہی، وہ ماں جو ہمیشہ کہتی تھی کہ تو میرا غرور ہے، میری طاقت ہے۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اس رات اس نے نہ مجھے روکا نہ مجھے پکارا، اور میں اس کی خاموشی میں اپنی موت تلاش کرتا رہا۔ میری چھوٹی بھابھی نے ساری چال چلی، اس نے مجھے پھنسا دیا تاکہ اس کا کمرہ خالی ہو جائے۔ اس نے عورت ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے دشمنوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ عزت، نہ پناہ، نہ گھر، نہ دل، نہ میرے اندر صرف ایک خواہش باقی رہ گئی تھی، موت کی خواہش۔ میں اللہ سے موت مانگنے لگا، یا اللہ بس کر دے، اب یہ سب نہیں سہنا، یا اللہ مجھے اٹھا لے، کیونکہ اب میں جی نہیں سکتا، نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ میں بس سڑک کے بیچ میں چلنے لگا کہ شاید کوئی گاڑی آئے اور مجھے مار دے، شاید میری تکلیف کا اختتام ہو جائے، شاید میرا دکھ اس سڑک پہ دم توڑ دے۔ میں روتا جا رہا تھا، میری آنسو بارش میں بھیگ رہے تھے،
میری سانسیں پھنس پھنس کے نکل رہی تھیں، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے جیسے میں گرنے والا ہوں، لیکن گر بھی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اچانک دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ وہ روشنی میری آنکھوں میں پڑی اور میں رکنے کی بجائے مزید اس روشنی کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے وہ روشنی مجھے بلا رہی ہو، جیسے میری رہائی اس گاڑی سے ہوگی، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی، مجھے لگا اب ختم ہو جائے گی سب کچھ، اب میں سکون پالوں گا، لیکن گاڑی میری توقع کے خلاف رک گئی۔ گاڑی میرے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ میں چونک گیا کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی سے گاڑی روکے گا یا پھر اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ وہ میرے قریب آئی، اس کے چہرے پہ حیرت تھی اور آواز میں غصہ بھی اور ہمدردی بھی۔ اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو آپ سڑک کے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کیوں سامنے آ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی زندگی کی قیمت کچھ نہیں ہے؟ کیا آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتی رہی لیکن میں سن نہ سکا کیونکہ میں صرف اسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی اجنبی نے میرے دل کا درد سن لیا ہو۔ میرے لبوں سے کچھ نہ نکل سکا، میں بالکل خاموش کھڑا رہا جیسے پتھر ہو گیا ہوں۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں کیسے وہاں سے اٹھایا گیا، کہاں لے جایا گیا، کچھ خبر نہیں۔ بس جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک نرم بستر پر تھا۔ اتنا نرم بستر میں نے شاید کبھی محسوس نہ کیا۔ کمرے میں روشنی بھی تھی اور خاموشی بھی، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میرے قریب ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جو میری نبض چیک کر رہا تھا، اور سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو سڑک پہ مجھے ملی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی، یہ کیسا ہے، کیا خطرہ تو نہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی کی طبیعت اب سنبھل رہی ہے، شاید اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے چلا گیا تھا، یہ وقتی بے ہوشی ہے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عورت تھوڑا مطمئن ہوئی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے وہ کسی انجانے کو نہیں بلکہ کسی پرانے زخم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ڈاکٹر چلا گیا تھا، اب کمرے میں صرف میں اور وہ عورت موجود تھے۔ وہ میری طرف بڑی نرمی سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے برسوں سے جانتی ہو، جیسے کوئی کھویا ہوا رشتہ دوبارہ مل گیا ہو۔ اس نے تھوڑا مسکرا کر اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام گلشن آرا ہے، یہ گھر میرا ہے، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے تھوڑا تعجب ہوا، کیونکہ ایسا شاندار گھر، اس میں تنہا ایک عورت، مجھے لگا کوئی کہانی ضرور چھپی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں میری گاڑی کے سامنے آئے تھے اور سڑک کے بیچ میں کیوں چل رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ اتنی رات گئے گاڑی لے کر کیوں نکلی تھی؟ اس نے میری بات سنی اور آہستگی سے کہا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر ساری حقیقت بتا دی، وہ ساری تکلیفیں جو میرے سینے میں دبی تھیں۔ میں نے لفظوں میں ان کا بوجھ ہلکا کیا اور کہا کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے اب اس دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ میں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا، میرے اپنوں نے مجھے بے دخل کر دیا تھا، اور میں اب کہیں کا نہ رہا تھا، اس لیے سڑک کے بیچ میں چل رہا تھا تاکہ کوئی گاڑی مجھے مار دے، میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں بھی آج اسی ارادے سے نکلی تھی۔ میرا شوہر 6 مہینے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس کے بعد میں اسی سناٹے میں جی رہی ہوں جو ہر رات میرے دل میں اتر آتا ہے۔ میرا اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے کمرے ہیں، دولت ہے، آسائش ہیں، لیکن تنہائی ایسی ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں بس گاڑی چلاتی رہوں گی، اور کسی موڑ پہ آ کر جب ہمت ختم ہو جائے گی تو بس سٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لوں گی، اور پھر جو ہوگا وہ میرا مقدر ہوگا۔
اس کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ ہم دونوں ہی آج موت کی تلاش میں نکلے تھے، ہم دونوں ہی اپنے اندر کی جنگ ہار چکے تھے، لیکن اللہ نے ہم ایک دوسرے سے ملا دیا۔ شاید اس کی یہی مرضی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، لیکن اس خاموشی میں ایک سکون تھا، ایک ایسا احساس جو زندگی کی طرف لوٹنے کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ دن یہاں رہ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اکیلے باہر جا سکیں، آپ کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے اور طبیعت بھی کمزور ہے۔ میں نے اسے شکریہ کہا اور وہیں رک گیا۔ کچھ دنوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے، چائے پینا، کھانا کھانا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، سب کچھ جیسے معمول بن گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں کے دکھ بانٹتے تھے، جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایک دن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ تھوڑا جھجکی پھر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر بن جائیں۔ میں اکیلی ہوں اور آپ بھی اکیلے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میرے لیے اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے۔ میں تھوڑا خاموش ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے اپنائیت دی تھی، عزت دی تھی۔ مجھے چاہا تھا، میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ وہ واقعی بہت امیر عورت تھی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر تھا، نوکر تھے، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، زیور تھے، لیکن اس سب سے زیادہ جس چیز کی کمی تھی وہ ایک مخلص شوہر تھا، جو اسے سمجھ سکے، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی سکے، جس کے ساتھ وہ شام گزار سکے، جو اس کی بات سنے، جو اس کی خاموشی کو محسوس کر سکے۔ اور وہ اسے میری صورت میں مل گیا تھا۔ اب ہم دونوں اس بڑے سے بنگلے میں بہت سکون سے رہتے ہیں، نہ مجھے اب کسی چیز کی فکر ہے نہ اسے، کیونکہ ہم دونوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، تنہائی کی جنگ۔ اور اب ہمارے پاس سب کچھ ہے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ ہے۔ اس عورت کا ایک بہت بڑا کاروبار بھی تھا جو اس کے شوہر کے وقت سے چل رہا تھا اور بہت کامیاب تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد وہ کاروبار ایسے ہی چل رہا تھا جیسے ایک لاوارث جسم جس میں جان نہ ہو۔ گلشن آرا نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ یہ سب کچھ تم سنبھال لو، کیونکہ میں نہ آفس جا سکتی ہوں نہ میٹنگز اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ پہلے سب کچھ میرے شوہر دیکھتے تھے اور اب میں اکیلی ہوں، تو بہتر ہے کہ تم ہی یہ ذمہ داری لے لو، کیونکہ تمہیں میں جانتی ہوں، تم پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں نے آفس جانا شروع کیا اور کچھ ہی مہینوں میں وہ کاروبار میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک نیا رنگ دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے پرانے نظام میں نئی روح پھونکی۔ میں نے ایمانداری سے دن رات محنت کی، کیونکہ اب وہ سب کچھ صرف گلشن آرا کا نہیں بلکہ میرا بھی تھا۔ آج آفس میں انٹرویو ہو رہے تھے اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ امیدوار آتے جا رہے تھے اور انٹرویو دیتے جا رہے تھے۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ اب جس لڑکے کو اندر بلایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہی بھائی جس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ اندر آیا اور مجھے دیکھ کر چونک گیا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کہنے لگا، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے مالک ہوں اس کمپنی کے۔ میں نے کہا، تمہاری آنکھیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہی اس کمپنی کا مالک ہوں۔ اب تم بتاؤ، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں نوکری کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میری پرانی نوکری چلی گئی ہے اور اب گھر کا خرچ پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن اب آپ یہاں ہو تو مجھے امید ہے کہ مجھے یہ نوکری ضرور مل جائے گی، کیونکہ آخر آپ میرے بھائی ہیں نا۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں ملے گی، تم باہر جا کر بیٹھو، ہم فیصلہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی باہر چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک عجیب سی چپ تھی جس میں پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے جب سیٹ کے لیے اعلان کیا تو اس نوکری کے لیے ایک اور لڑکے کا نام لیا گیا جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس کا تجربہ بھی بہت بہتر تھا، اور وہ اس نوکری کا مستحق تھا۔ میرے بھائی کا نام نہیں لیا گیا۔
اگلے ہی دن وہ میرے آفس آ گیا اور میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے نوکری نہیں دی۔ میں نے کہا، تم نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا؟ یاد نہیں وہ رات جب تم نے مجھے میری ماں کی آنکھوں کے سامنے گھر سے نکالا تھا؟ وہ الزام، وہ جھوٹ، وہ دھوکہ، سب کچھ بھول گئے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو جس نے مجھے کمرے میں بلا کر خود دروازہ بند کیا تھا اور پھر شور مچا دیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تم لوگ چاہتے تھے کہ مجھے کمرہ خالی کروانا پڑے تو تم نے سازش کی تھی۔ اب تم مجھ سے وفا کی امید رکھتے ہو، تم کہتے ہو تم میرے بھائی ہو۔ بھائی وہ ہوتا ہے جو بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، نہ کہ اس کی جڑیں کاٹے۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے بس اتنا بولا کہ اب تو آپ کے پاس سب کچھ آ گیا ہے، اس لیے آپ ہم جیسے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں یہی سمجھ لو، کیونکہ تم جیسے لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو تم اس کے لیے زمین بھی تنگ کر دیتے ہو، لیکن جب وہ کچھ حاصل کر لے تو اس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ معاف کرنا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی مدد نہیں کی کیونکہ جن لوگوں نے مجھے اندھیری رات میں بے سہارا چھوڑا تھا ان کے لیے میرے دل میں نہ رحم تھا نہ گنجائش۔ بس اب میری اپنی بیوی گلشن آرا کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، ایک اچھی اور سکون بھری زندگی جس میں عزت ہے، محبت ہے اور سکون ہے، اور وہ سب کچھ ہے جو مجھے کبھی اپنے گھر میں نہیں ملا تھا۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی قربانیوں کی گنتی کرتا ہے۔ وقت صرف گزر جاتا ہے، اور جب گزر جاتا ہے تو ہمیں بس یادیں دے جاتا ہے، کچھ تلخ کچھ میٹھے لمحے دے جاتا ہے، اور کچھ لوگ جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں وہی لوگ ہمیں سب کچھ کھو دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ رشتے اگر صرف مفاد پر قائم ہو تو وہ رشتے نہیں ہوتے، وہ بس وقتی تعلق ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنے خواب، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں بھی، لیکن بدلے میں ہمیں صرف دھوکہ ملتا ہے۔ یہ دھوکہ تب اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب وہ ہمیں اپنوں کے روپ میں دیا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں کبھی نقصان نہیں دیں گے، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب وہی لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی ایک مقام پر ہار نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ رب کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہی ماں جو کبھی ہر بات پر روتی تھی اس کے بیٹے کی شادی ہو جائے، وہی ماں ایک دن خاموش تماشائی بن کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکلتا دیکھتی ہے، لیکن وہی بیٹا جب اللہ کے حکم سے کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پاس واپس نہیں جاتا، کیونکہ جنہوں نے زخم دیے ہوں ان سے مرہم کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ انسان کو اپنے دل کے زخموں سے سبق لینا چاہیے اور ان زخموں کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں ہمیشہ اچھے برے لوگ دونوں ملیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح ان سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت سچی ہو تو اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں شاید آپ خود کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکے۔ اس لیے کبھی کسی کی سازش سے نہ ڈریں، کبھی کسی کے دھوکے سے نہ ٹوٹیں، اور کبھی کسی کی نفرت سے خود سے محبت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین گرامی، سب پردیسی بھائیوں کی دلوں کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے 2 مہینے کی چھٹی کا آخری دن تھا اور بچوں کے ساتھ آخری ناشتہ بھی۔ گھر کی دہلیز پار کی تو پھر 2 سال بعد ہی لوٹوں گا، یہ سوچ کر آج آلو کے پراٹھے کا ذائقہ بھی سعودی عرب کے سوکھے خبز کی طرح لگ رہا تھا۔ روز کی طرح آج سب کے چہرے کھلے ہوئے تو نہیں تھے، لیکن مرجھائے ہوئے ضرور تھے۔
آج اگر گھر میں پہل چہل نہیں تھی، سب اداس تھے سوائے چھوٹے بیٹے کے جو ہاتھ میں غبارہ لیے کھیل رہا تھا، جس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ہجر کیا ہے، پردیس کیا ہوتا ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے ناآشنا ہاتھ میں غبارہ لیے مجھ سے اس بات کی ضد کیے جا رہا تھا، میں بھی جہاز پر بیٹھوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں اس کے معصوم سوالوں پر نادم، اپنی مجبوریوں پر ماتم کرنا دسترخوان پر بیٹھا اسے روٹی کے ٹکڑوں سے بہلا رہا تھا، کھلونوں میں الجھا رہا تھا، جیب میں پڑے چند روپے دے کر خوش کر رہا تھا۔ چھٹی کے آخری دنوں میں جیب میں چند روپے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بھی اپنی ضد پر اسی طرح اڑا تھا جیسے میری مجبوری مجھے سعودیہ لے جانے پر اڑی تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا کاش میں اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتا، کاش میں جاتا ہی نہیں، بچوں کے ساتھ ہی رہتا، لیکن ہر خواہش کی تکمیل اور ہر خواب کی تعبیر کہاں، اور ذمہ داریوں کے بیچ جذبات کی گنجائش کہاں ہے۔ اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم، اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم اپنے جذبات کو ناشتے کے ہرنوالے کے ساتھ اتار رہا تھا، اور ابھی ناشتے کی پلیٹ میں آخری لقمہ ہی بچا تھا کہ باہر کا ہارن بجاتے ہوئے مجھے لے جانے کے لیے آ پہنچی۔ کار کی آواز میں اس قدر سوز اور ہارر میں ہجرت کی ایسی وحشت تھی کہ آج آخری لقمہ حلق سے نہ اتر سکا۔ بیگ اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کونے میں کھڑی بیٹی نے سوال کیا، ابو آپ پھر کب آئیں گے؟ اس کا یہ سوال دل کو چھلنی کر گیا۔ میرا ضبط ٹوٹتا تو پاس میں کھڑی ماں بہن بیوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آ پڑتا۔ اپنے آنسوؤں کو پی کر، غموں کو چھپا کر، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے زبان سے صرف اتنا کہہ کر باہر نکل گیا، جلد ہی۔ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے میری زبان سے نکلا ہوا یہ ایک ایسا سفید جھوٹ تھا جس کو صرف میرا دل ہی جانتا تھا۔ اماں میرے سامنے تو نہیں روتی، لیکن میرے جانے کے بعد یہ کہہ کر رو پڑتی کہ میرا بیٹا ہر بار یہی کہہ کر سعودیہ واپس چلا جاتا ہے کہ یہی آخری سفر ہے، لیکن ہر سفر پر ضرورت اپنا منہ کھولے، ہاتھ پھیلائے، سینہ تانے ایسے کھڑی ہوتی ہے، مجبور ہو کر پھر وہ اس اداس سفر پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کمائی سے گھر کی تنگی ختم ہوئی تو چھت کا سلیب باقی تھا، سر پر چھت ہوئی تو جوان بہن کا نکاح باقی تھا، بہن کا گھر بسا تو بھائی کی تعلیم باقی تھی، بھائی پیروں پر ہوا تو باپ کا علاج باقی تھا۔ پرانی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد تھوڑی سی مہلت ملی تو ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا کہ اماں اب یہ آخری سفر ہوگا۔ 2 سال بعد جب لوٹا تو ایک نئی ذمہ داری کو بالغ ہوتے دیکھ کر قسم توڑ دی کہ اماں بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کے نکاح کے لیے پھر جانا ہوگا۔ اس کی بے بسی اور قربانی پر کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بار وہ حلوے کی جگہ صرف اپنی دوائیں لے کر واپس آیا، اچار کی جگہ صرف سیرپ لے کر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اماں شوگر بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اب حلوے کی نہیں دوا کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کی اس 30 سالہ جدوجہد کے باوجود بھی نہ اس گھر کی ضرورت پوری ہو سکی اور نہ ہی میرے بیٹے کی آخری سفر کی حسرت۔ سعودی عرب جانے کے بعد گھر کی پوری کیفیت بیگم ہمیشہ مجھے لکھ کر بھیجتی، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ اماں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح روئی ہوں گی، بچے اداس ہوئے ہوں گے، گاؤں، گھر، بیوی، بچے، اماں، ابا کی انہیں تمام باتوں کو یاد کرتے ہوئے۔ پتہ نہیں کب ایئرپورٹ پہنچ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سامان کو لیگیج میں ڈالنے کے بعد کسٹم آفیسر کے سامنے پاسپورٹ لے کر کھڑا ہوا اور وہ اپنے چشمے کے اوپر سے مجھ پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہوئے پاسپورٹ پر اس شدت سے مہر لگائی جیسے کسی جج نے ایک لمبی سنوائی کے بعد سزا سناتے ہوئے اپنی قلم توڑ دی ہو اور اس آخری مرحلے اور فیصلے کے بعد واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ایک سزا یافتہ مجرم کی طرح ہاتھ میں پاسپورٹ اٹھاتے ہوئے بوجھل قدموں سے ویٹنگ لاؤنج میں جا کر بیٹھا، ملک چھوڑنے سے پہلے آخری فون کرتے ہوئے بیگم اور اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے۔
سیٹ بیلٹ باندھ لیا، لیکن بیگم کا آنسوؤں میں بھیگا ہوا لہجہ اور اماں کی بیٹھی ہوئی آواز یہ ثابت کر گئی کہ ہجرت وقت کا دیا ہوا ایسا زخم ہے جو بھر بھی جائے تو اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور پھر جہاز ٹیک آف کر گیا، کیونکہ ہجرت ہمیشہ وجود کی ہوا کرتی ہے، دل اور رشتے کبھی ہجرت نہیں کرتے، یہ اپنی زمین میں ہی پیوست رہتے ہیں، بلکہ ہجرت کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، گھر بار، گاؤں، ملک سے محبت کا رشتہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، اور اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ گلی کا وہ پتھر بھی عزیز لگتا ہے جس سے کبھی چوٹ لگی ہوتی ہے۔ سعودی عرب پہنچتے ہی آنکھوں کی ساری رنگت، سارے نظارے، ساری ہریالی اس ملک کی زمین کی طرح صحرا میں بدل گئی۔ پھر سے وہی زندگی شروع ہوئی جسے چھوڑ کر گیا تھا، عربیوں کی وہی تال، سرا یلا یلا، وہی دال و کبسہ 2 سال کا مقدر بنا گیا ہو۔ پورا ہفتہ تو کام میں گزر جاتا، لیکن جمعے کی روم کی تنہائی ڈسنے لگتی۔ آج شام کو بچوں کی اس قدر یاد آئی، دل ایسا گھبرایا کہ روم سے باہر نکلا اور سمندر کے کنارے جا بیٹھا کہ شاید سمندر کی لہروں میں کھو کر کچھ غم کو ہلکا کر سکوں۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اس اداس شام میں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو ساحل پر سر پٹکتا دیکھتا۔ اس اداس شام میں سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھا سمندر کی لہروں کو ساحل پر سر پٹکتا دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح غم تنہائی کا ماتم اور ہجر کا شکوہ کر رہی ہیں۔ یہ بھی پردیسی مسافر کی طرح سمندر میں میلوں کا سفر طے کر کے موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل سے ٹکرا کر اپنا وجود اسی طرح خاک میں ملا رہی ہیں، جس طرح ایک پردیسی 7 سمندر پار آ کر مجبوریوں اور ضرورتوں سے لڑتے ہوئے اپنا وجود مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ساحل پر سر ٹکراتی ہوئی ان لہروں اور ہواؤں سے اٹھنے والی آواز میں ایسا سوز و غم تھا جیسے کوئی ماں اس درد سے کرا رہی ہو جس کے بے گناہ بیٹے کو زعفرانی بھیڑ نے پیٹ کر مار دیا۔ سوچا تھا ساحل سمندر جا کر اس کی ٹھنڈی ہواؤں اور اس کی بل کھاتی لہروں سے لطف اندوز ہو کر غم تنہائی کو کچھ کم کر سکوں گا، لیکن یہاں کی اداس شام اور سر پٹکتی لہروں نے میرے غم کو اور بڑھا دیا تھا۔ گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور روم پر واپس آیا۔ بیوی کو فون لگایا تو چھوٹا بیٹا ابو کہہ کر رو رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت ایک جھوٹ بیٹی سے بولا تھا کہ جلد ہی آؤں گا، اور اب دوسرا جھوٹ بول کر بیٹے کو بہلا رہا ہوں کہ بازار سے آپ کے کھلونے لینے آیا ہوں۔ اس معصوم نے میرے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنے آنسو کو پوچھ لیا، اور آج وہ 1 سال سے میری راہ تکتے ہوئے اپنے کھلونوں کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ باہر رکنے والی ہر گاڑی کی طرف دوڑ کر آتا ہے، پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ باپ ہے کہ جو لوٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ معصوم بیٹے کی مایوس آنکھوں کو سوچ کر دل خون کے آنسو رو پڑتا۔ ہائے رے میری مجبوری کہ بیٹا جھوٹ کو سچ سمجھ کر کھلونوں کے انتظار میں 2 سال گزار دیتا ہے، اور باپ اپنی مجبوری۔ اس بار جب گھر گیا تو سعودی عرب کی تپتی ریت اور بیماریوں نے اس قدر نچوڑ لیا تھا کہ آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جو کسی سے نہیں ہارتا وہ دکھ سے ہار جاتا ہے۔ مہنگی دوائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گھر کے بھاری اخراجات کے مد نظر لوگوں نے علاقائی روایت کے مطابق مجھے بھی یہی مشورہ دیا کہ بیٹے کو سعودی عرب بھیج دو، لیکن سعودی عرب سے نکلتے وقت میں اس روایتی کشتی کو اس خوف سے جلا کر آیا تھا کہ میرے بعد کہیں یہ کشتی میرے بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس لیے اب پردیس لوٹنے کا تو کوئی سوال نہیں تھا، لیکن مجبوری اور ضرورت پھر کہیں میرا ایمان نہ توڑ دے۔ اس خوف سے پھر میں نے اپنے عزم کو چٹانوں سے مضبوطی دی۔ سعودی عرب جانے والے مشورے اور خیال کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دیا۔ بیماریوں اور پریشانیوں سے سمجھوتا کیا، ضروریات کو کم کیا، ہر ممکن حد تک بچت کی، بیٹی کی تعلیم کو فوقیت دی، اس کو ہر چیز پر مقدم رکھا، اور جب وہ میڈیکل کے بعد میڈیکل آفیسر بن کر گھر لوٹا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔
میری ساری قربانیاں پریشانیاں بیٹی کی کامیابی کے آگے چھوٹی ہو گئیں۔ اس وقت اگر میں نے اپنی وقتی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بیٹے کو سعودی عرب بھیج دیا ہوتا، آج وہ بھی میری طرح کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی مجبوری اور تنہائی کا شکوہ کرتا، بیوی بچوں کی محبت و قربت سے دور شب تنہائی کاٹتا اور پھر آخر عمر میں آ کر گھر بیٹھ جاتا، اپنی قسمت کا رونا روتا۔ یہ باعزت تعلیم یافتہ اور پرسکون زندگی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔